नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम शुरू करते हैं सूरह निसा, आज का लेसन आयत नंबर 163 से। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्ना, बेशक हमने, ना की ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ है कि बेशक हमने अवहैना, वही की हमने, वाओ हा या रूट लेटर्स है। वही कहते हैं किसी भी खुफिया इशारे को, खुफिया बात की जाए या किसी के दिल में इल्हाम डाल दिया जाए, या जैसे पैगंबरों के ख्वाब भी वही की सूरत होती थी क्योंकि वो भी ख्वाब सच्चे होते थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी डिफरेंट टाइप्स की वही डिफरेंट टाइप्स में आती थी, और उनमें से एक जो सबसे ज़्यादा सख्त होती थी कि घंटियों की शक्ल में होता था। तो इसमें ये सारी वही के भी फॉर्म्स जो हैं ये हम इंशाअल्लाह आगे जाके एक सूरा में पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बेशक हमने वही भेजी इला तरफ का आपके, यानी कि कहा कि ज़मीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कमा जैसा कि अवहाइना वही भेजी हमने इला तरफ नूह की, नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, वन नबीयीना और नबियों की तरफ, पैगंबरों की तरफ, यानी कि नबी की जमा नबीयीन, मिम बादही उसके बाद, यानी कि हज़रत नूह के बाद, और नबियों पर भी अल्लाह ताला ने वही भेजी। व अवहैना और वही की हमने इला तरफ इब्राहीमा इब्राहीम के, व इस्माइला और इस्माइल, व इसहाका और इसहाक, व याकूबा और याकूब, बल असबाती और औलाद उसकी, यानी कि याकूब की, और व ईसा और ईसा, व अय्यूबा और अय्यूब, व यूनुसा और यूनुस, व हारूना और हारूना, व सुलेमाना और सुलेमान की, व आतईना और दी हमने दाऊदा दाऊद को जबूरा जबूर। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये अंबिया के का गुलदस्ता पूरा बयान जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कैसे हमने तमाम अंबिया के नामों का गुलदस्ता यहाँ पे रख दिया, कि कैसे अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया पर वही भेजी। इसका अगर कंटिन्यूएशन देखें हम पिछली आयत में, जैसे पिछले लेसन में जो अल्लाह ताला हमने पढ़ा था कि उसमें काब बिन अशरफ अपना जो अहले यहूद में से था और अपनी डेलीगेशन के साथ आया था, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने मुतालबा किया था कि अगर आप चाहते हैं हम आप पर ईमान लाएं तो हमें भी कोई हम किताब हमें ऐसा दिखाएं कि किताब उतरती भी हो और आप पर उतरे तो फिर हम ईमान ले आएंगे। आप कहती हैं हम मुझ पे वही भेजी जाती है, तो हमें कैसे पता है कि आप पे वही भेजी जाती है? अल्लाह ताला उसी बात की कंटिन्यूएशन है कि आपसे पहले ये आपको कह रहे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपसे पहले तो हमने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी। तो नूह अलैहिस्सलाम जो है कहने को तो मतलब सबसे पहले तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे, तो उनका जिक्र क्यों नहीं आया? इसलिए कि वो उस वक्त तक नूह अलैहिस्सलाम की कौम पहली कौम थी जो गुनाह में जिन्होंने इर्तिकाब किया था, उससे पहले गुनाह नहीं थे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इसीलिए आदम सानी कहा जाता है, राइट। और फिर उन्हीं की नस्ल से हम सब लोग रहती दुनिया तक जो आ रहे हैं। वैसे तो सारे बनी नौ आदम हजरत आदम की औलाद में से, हजरत नूह भी उन्हीं की औलाद में से थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद करते को मुखातिब करते हुए कि ये आपकी तरफ कोई हमने अनोखा कलाम पहली मर्तबा तो नाजिल नहीं किया, ये तो तमाम अंबिया पर भी आ चुकी है। और फिर फरमा दिया कि उनके बाद भी तमाम अंबियों का जिक्र करके फरमा दिया, और जो है तब क्योंकि तमाम अंबिया जो थे वो बनी इसराइल में से आए, और फिर बनी इसराइल में से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि लास्ट मैसेंजर थे, उनको भी किताब दी गई, उन पे भी वही की गई। तो यह और फिर फरमा दिया कि हमने दाऊद को जबूर दी, और जबूर जो थी इसमें क्या था, इसमें भी तमाम
अल्लाह ताला की हमदो सना के तराने थे। और जब 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 रसूल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते, अल्लाह ताला की हमदो सना करते, तो अल्लाह ताला ने तमाम की एक मौजज़ा था ये उनको, कि तमाम पहाड़, चरिंद परिंद इतनी खूबसूरत आवाज़ थी कि उनके साथ अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करते थे। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, व रसूलन, रसूल की जमा रसूल, व रसूलन, और भेजे ऐसे रसूल के कद तहकीक कसस ना हम, कौफ स्वाद स्वाद रूट लेटर्स हैं, कसस किस्सा जो है इसी से है। कसस कहते हैं कि किस्सा बयान करना, हालात बयान करना, ना कि ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ है, और कि तहकीक बयान किया हमने उनको जिनके हालात हम तुमसे पहले बयान कर चुके हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अलैका, ऊपर तेरे यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मिन कबलू, इससे पहले, व रुसुलन, और दूसरे पैगंबर, लम नहीं यानी कि और भी पैगंबर, लम नहीं, नक्सुस हम, बयान किया हमने उनको, अलैका, पर तेरे, व कल्लम अल्लाहु, और बातें की अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम से, तकलीमन, बातें करना। तकलीमन मसदर है। और बहुत से पैगंबर ऐसे हैं जिनके हालात हम तुमसे बेशतर बयान कर चुके हैं पेशतर, और बहुत से पैगंबर जिनके हालात तुमसे बयान नहीं किए, और मूसा से तो अल्लाह ने बातें भी की। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्योंकि देखिए, वैसे जो हदीस में हमने सुना वह जो कि है दईफ हदीस कहा जाता है, जिसको कि 1,24,000 पैगंबर आए, लेकिन जिसमें से 25 का कहते हैं कि कुरान पाक में जिक्र है, और बाज़ लोग कहते हैं कि 24 का जिक्र है। जो 24 कहते हैं वो हजरत जुल्किफ को ऐड नहीं करते। तो इसके अलावा और बहुत से पैगंबर हैं जिनका हालात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने बयान नहीं किया। तो इससे ये बात नोट डाउन करने की है कि क्या फिर उनका कोई मकाम नहीं है? तो ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला के हाँ उनकी भी बहुत कदर व कीमत है, लेकिन इससे हमारी भी एक लेसन है कि देखिए, अगर हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता, हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोई काम करते हैं, तो हमें उससे डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अगर अल्लाह के लिए कुछ करते हैं तो हमारी कदर अल्लाह ही करने वाला है। ठीक है, ये साइड पॉइंट था, एक लेसन था इस आयत से हमारे लिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और मूसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने इतनी फजीलत अता की, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको चाहे, जिस पर जो फजीलत देना चाहे, सब इख्तियार उसी का है। और अल्लाह ताला ने दी फजीलत, बास को बास पर फजीलत दी, लेकिन हैं तमाम अम्बिया, और तमाम हम ये नहीं कह सकते कि फलाने नबी बहुत हाई रैंक के हैं, फलाने बहुत ज़्यादा है, उन नहीं, फजीलत दी अल्लाह ताला ने, लेकिन तमाम अंबिया एक ही मैसेज लेकर आए, और अल्लाह ताला के यहाँ उनकी सबकी कदर कीमत है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कलाम किया, इसीलिए यहाँ पे मतलब कि कलीमुल्लाह कहा जाता है। जमीन पर जो है अल्लाह ताला ने हजरत मूसा इज़ द ओनली वन जिनके साथ अल्लाह ताला ने कलाम किया, लेकिन मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया, लेकिन दोनों से कलाम बिहाइंड द कर्टन हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला तो नूर है, अल्लाह ताला को तो कोई नहीं देख सकता। ठीक है, लिहाजा मुसलमानों, जो भी नबी तुम्हारी तरफ तुम्हारे कुरान में बताया गया है, जो अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे हैं, मुसलमान वही है जो हर नबी को सच्चा मानता है, बरहक मानता है, और अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ तस्लीम करता है। ठीक है, जो लोग अंबिया का इनकार करते हैं वो गुमराह हैं। जब फिर फरमाया रुसुलम, इसीलिए देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद आए, फिर हजरत सुलेमान उनके बेटे आए, और भी मैसेंजर्स आए। तो ज़बूर में जो जैसे हमने कहा कि उसमें तमाम तराने थे हमदो सना के, लेकिन जो तौरात थी जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई उसमें शरीयत थी, राइट। इसी तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब इंजील दी गई तो उसमें क्या था, उसमें एथिक्स थे। कुरान पाक ऐसी किताब है जिसमें सब चीजें हैं, लॉज भी हैं, शरीयत भी है, और एथिक्स भी है। ठीक है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं 165 में, रसूलम, भेजे रसूल, मुबश्शिरीना। देखिए ये जो है ना, वैसे तो रूट लेटर्स
با شین رام ہے، را ہے، با شین را، لیکن یہاں پر یہ بابے دوسرے تفید میں آ جاتا ہے کیونکہ شین کے اوپر شدہ ہے، تو بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو، بشارت کو، لیکن اگر شروع میں میم کے اوپر دمہ آ جائے اور شین کے نیچے یہ گرامر کا پوائنٹ ہے، کسرہ آ جائے، تو پھر یہ اسم الفاعل بن جاتا ہے، یعنی کہ کام کرنے والا۔ اسی طرح منذرینہ، سیم رول یہاں پہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ریزننگ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کیوں بھیجے، رسولم بھیجے پیغمبر، مبشرین خوشخبری سنانے والے، و منذرین اور وارن کرنے والے، ڈرانے والے، انذار کرنے والے۔ انذار کیا ہوتا ہے؟ کسی کو وارن کر دینا کہ دیکھو فلانا کوئی برا وقت آ رہے تو تم یا اس سے تم بچ جاؤ، اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو یہ پریکاشنز لے لو، اسی کو وارننگ کہا جاتا ہے، رائٹ۔ اور بشارت کیا تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ، ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا یہ پیغام ہے، تم میری بات، اللہ کی عبادت کرو اور میری بات مانو تو تمہارے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ تمہارے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ اور انذار کیا کہا تھا؟ جو رسولوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو وارن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو نہیں پہچانو گے، اللہ نہیں مانو گے، ہماری بات کو نہیں مانو گے، تو پھر تم اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کہ جہنم تمہارا پھر ٹھکانہ ہوگا اگر تم انکار کرو گے۔ تو اسی چیز کی وارننگ دے کے بھیجا گیا تھا نا، یہی دو ریزنز تھی۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو ہے مشن دے کر بھیجا گیا، کیونکہ وہ آخری رسول تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب اللہ تعالیٰ کا دین کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ دین کی کمپلیشن جو تھی نا، وہ another مشن تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آگے فرما دیا اللہ تاکہ نہ یکونا ہو للناسی، لوگوں کے لیے، تمام لوگوں، یہاں پہ مراد ہے، ٹھیک ہے، ناٹ اونلی مسلمز، نہ رہے لوگوں پر، اللہ اللہ کے اوپر، حجت کوئی حجت، بعد الرسل، ایک رسول کی بات نہیں ہو رہی، تمام رسولوں کی بات ہو رہی ہے، کہ بات پیچھے پیغمبروں کے، وکان اللہ، اور ہے اللہ عزیزاً، عزیز، عزیز کا پہلے بھی مطلب بتا چکے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کر لیں، یعنی کہ بہت طاقت والا، بہت قوت والا، پورا غلبہ پانے والا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، جو غالب ہے، عزیزاً، اور حکیمہ، بہت حکمت والا ہے۔ کہ اللہ، ریزن سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا، اور ڈرانے والے، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے، اور اللہ غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ تمام یہاں پر ریزن، کتنی خوبصورت ریزن بتا دی کہ کل کو اللہ تعالیٰ نے کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی ملک، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی گائیڈنس کے لیے کوئی رسول، کوئی نبی نہ بھیجا ہو، کوئی جگہ نہیں، کوئی وقت ایسا نہیں، ہر وقت جو ہے اللہ کے میسنجرز آتے رہے۔ اب ہم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر تھے، اب ان کا یہ جو پیغام ہے، یہ ہم نے آگے مسلمانوں نے آگے پھیلانا ہے، رائٹ۔ اب ہم جو ہیں، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت ہی نہ رہے کہ اللہ کو، یہ قیامت کے دن کھڑا ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام ہے کیا، کہ اللہ ہے کون، رسول ہے کون، میں تو بالکل لا علم تھا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہے، کوئی اللہ پر الزام نہیں لگا سکے گا کہ میرے پاس پیغمبر، ہمارے پاس کوئی تعلیم نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ فرما دیا کہ چونکہ غلبہ تو اللہ ہی کا ہے، اور وہ بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ آیت نمبر 166، لیکن اللہ، لیکن اللہ یشہد، گواہی دیتا ہے، بھی ساتھ، ماں اس چیز کے، کہ انزلہ،
نازل کی گئی اتاری گئی الیکا، انزلہ نازل کی اتاری الیکا طرف تیری، انزلہ اتارا ہو اس کو، ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے، کس کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ہو کی یہاں پر ضمیر قرآن پاک کی طرف ہے، بھی علمی ساتھ علم ہی اس کے، یعنی کہ کس کے علم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے، یشہدون گواہی دیتے ہیں، اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ شہیدہ گواہی دینے والا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن جو اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے قرآن پاک، اس کی نسبت اللہ گواہی خود دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے۔ اب بتا دیں اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو سچا ہونے کی اور ان رسولوں کے سچا ہونے کی گواہی دیتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی گواہی سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے فرشتے اور اس کے نیک بندے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور یہی بات ہم پیچھے پڑھ کر آئے سورہ آل عمران کی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، رائٹ؟ جو لوگ اپنی زندگی کا راستہ خود تجویز کرتے ہیں اور انبیاء کا انکار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کر سکتے، رائٹ؟ اسی بات کو یہاں پر بتا دیا کہ قرآن حق ہے اور حدیث بھی حق ہے، کیونکہ فرمایا کہ جو نازل کی گئی تیری طرف، انزلہ اتارا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ۔ سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات فرمائی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے کلام بھیجا گیا ہے۔ سورہ تکویر میں بھی فرمایا کہ یہ کہ شیطانی مردوں کا قول نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ سورہ مطففین میں بھی آتا ہے کتاب یہ جو لکھی ہوئی کتاب ہے، سورہ بروج میں بھی آتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ سورہ طارق میں آتا ہے ایمان والوں پر اللہ کا کیا حق ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے، اور اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب فیصلہ کن کتاب ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گواہی دے دی۔ کوئی اگر قرآن کا ہی ڈینائی کر دے گا تو پھر اس نے تو اللہ ہی کو ڈینائی کر دیا، رائٹ؟ اور اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 167، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفارو کافر ہوئے، وصدوا اور انہوں نے روکا، صدا ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، سواد دالدار لیٹرز ہیں، اور جمع کا صیغہ ہے کہ جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے روکا دوسرے لوگوں کو بھی، عن سبیل اللہ، عن سے سبیلی راستے، اللہ کے، قد تحقیق ادولو گمراہ ہوئے، دلالم گمراہی، بعیدہ بہت دور کی، بعید بہت اردو میں بھی بولتے ہیں ہم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفارو کافر ہوئے، وہ ظلم اور جنہوں نے ظلم کیا، لم نہیں، یکن ہے، یکن اللہ نہیں ہے اللہ، لیغفرا کہ بخشے، لہم ان کو، ولا اور نہ ہی، لیہدیہم دکھائے گا ان کو، طریقہ راہ، اللہ طریقہ مگر راہ، جہنمہ دوزخ کی، خالدینہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ، وکانا اور ہے، ذالکہ یہ، اللہ اللہ اوپر، اللہ ہی اللہ کے، یسیرا بہت آسان۔ یہ مطلب تینوں آیات ایک ہی وہ تھا، تو اسی لیے میں نے ایک ساتھ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے جو لوگ خود تو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں، روکتے ہیں، ان کا راستہ روکتے ہیں کہ وہ نہ اللہ کا بات سنیں، خود تو رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھٹکتے ہیں، تو وہ دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں چلے جاتے ہیں، اتنی دور کی کہ جہاں سے پھر نو پوائنٹ آف ریٹرن ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ، اور یہ ان کا ظلم بھی ہے نا،
ظلم کیا ہے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ تو ان کو بار بار مہلت دیتا ہے کہ پلٹ آؤ پلٹ آؤ پلٹ آؤ، لیکن جب وہ نہیں پلٹتے، گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہ ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بخشش نہیں۔ اگر وہ کفر ہی کی حالت میں کوئی مر جائے تو پھر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہوگا، اور پھر نہ ہی اس کو کوئی اور راہ دکھانے والا ہوگا۔ اور یہ بات ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، سورہ کہف میں بھی پڑھتے ہیں کہ جو انسان، اللہ تعالیٰ کسی کا دشمن نہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم بھٹکیں۔ لیکن جب انسان اپنی سرکشی میں بڑھتا ہی چلا جائے، اللہ کو مانے ہی نہ، رسولوں کا انکار ہی کرتا چلا جائے، راہ سے خود بھٹکتا چلا جائے، تو پھر اللہ کو تو دوش نہیں دینا چاہیے نا۔ پھر اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ کہتے ایک دفعہ پلٹاؤ میں تمہیں بخش دوں گا۔ لیکن جب کفر کرتے کرتے انسان مر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیسے سیدھے راستے پہ لائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس نے فرما دیا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اس نے راہ ہی غلط چوز کی تھی، اس نے راستہ ہی وہ چوز کیا تھا کہ جو جاتا ہی جہنم کی طرف تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے پھر بچاتا؟ کیونکہ جو لوگ اپنے دین کی زندگی کا راستہ خود ہی غلط تجویز کر لیں اور انبیاء کا انکار کرتے جائیں، تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے پھر ایسے لوگوں کی، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو اٹھا کے سیدھے راستے پہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا دیے، اس کے اندر ہر انسان کے اندر تمیز رکھ دی کہ غلط اور صحیح کی، اور پھر اس کو عقل اور شعور بھی دے دیا، اور تینوں سینسز ہماری آنکھیں، کان اور دل دے دیے، اور ہر چیز عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے راستے بھی بتا دیے۔ لیکن پھر انسان کو، یہ اس کی چوائس تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کوئی، اس نے خود ہی یہ راستہ پسند کیا چلنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زبردستی اپنے سیدھے راستے پہ ڈال سکتا ہے؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ ان کو سزا دے، کیونکہ انہوں نے خود ہی غلط راستہ چوز کیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی سنت ہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر اسی راستے کو انسان، اسی راستے کے لیے وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اگر یہی بات ہے نا، اگر اس کے کانٹراسٹ میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے راستے کی طرف آتا ہے، وہ تم ایک قدم میری طرف آؤ گے، میں 10 قدم تمہاری طرف جاؤں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی سنت ہے، تو تم میری طرف 10 چلتے بھی آؤ گے، میں تمہاری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا، جو حدیث کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہ 100% حق ہے۔ یہ اس کا مقرر کیا ہوا قانون ہے، جس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا، وہ کسی کو زبردستی سیدھے راستے پر نہیں چلاتا، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا یا آیت نمبر 180، یا ایہا، یعنی کہ اسم اشارہ، الناسو، لوگوں۔ دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یا فلاں مومنو یا فلاں کافرو، بلکہ کیا فرمایا؟ ناسو، لوگوں، تمام لوگ، دنیا جہان کے تمام لوگ اس مراد ہیں۔ مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خطاب ہی تمام انسانوں سے یہاں پہ کیا ہے، اے لوگو، قد تحقیق جا آ چکا ہے، آیا ہے، کم تمہارے پاس، الرسول دیکھیں یہاں پہ ال کر کے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا، معرفہ کر دیا، یعنی کہ کون مراد ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، اللہ کے پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے تمہارے پاس، بالحق کے ساتھ، حق کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من سے، ربی، رب، کم، تمہارے، فآمنو، پس ایمان لاؤ، خیران، بہتر ہوگا، لکم، تمہارے ہی لیے، وَإِنْ، اور اگر، تکفرو، تم کفر کرو گے، فَپَسْ، اِنَّا، بے شک، للہ، اللہ ہی کا ہے، ما، جو، فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، وکانا، اور ہے، اللہ، اللہ، علیمن، خوب جاننے والا، حکیمہ، بڑی حکمت والا۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا فرما دیا کہ اے لوگوں، اے انسانوں، یہ رسول یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ٹھیک ٹھیک باتیں لے کر تمہیں راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اور لوگوں کیوں کہا؟ کیونکہ تمام انبیاء کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا گیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلیل ہے یا ایھا الناسو کہہ کے جو بتا دیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں، رحمت للعالمین ان کو کہا گیا ہے۔ قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے ہے، جو یہاں پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے۔ اسی لیے ہمارا یہ مشن ہونا چاہیے ہم تمام مسلمانوں کا کہ ہم اس پر خود بھی عمل کریں، خود بھی پڑھیں اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہم پہ بھی حجت نہ رہے کہ ہم نے اے اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا، جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کے لیے ہمیں امت مسلمہ بنایا گیا ہے، رائٹ؟ اور آگے فرما دیا یہ حق ہے، تمہارے رب کی طرف سے یہ حق بات لے کر آئے ہیں، بس اس پر ایمان لاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو تم ایمان لاؤ گے اس کا نہ تو افیکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، نہ افیکٹ اللہ تعالیٰ پر ہوگا، نہ کسی اور پر، تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر تم انکار کرو گے تو اس کا بھی وبال تمہارے اپنے اوپر آئے گا۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، اللہ تو تمہیں چاہتے کہ تم بات مان لو اور اچھا تمہارا انجام ہو، کیونکہ اللہ کے لیے تو تمام چیزیں، آسمان اور زمین کی تمام کائنات اسی کی ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا، خوب بڑی حکمتوں والا ہے۔ تمہاری اپنی کامیابی اسی میں ہے، نہ تو وہ تم سے ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجر مانگتے ہیں اور نہ ہی کوئی تم سے بدلہ چاہتے ہیں، تمہاری خیر خواہی، تمہاری بہتری کے لیے تمہیں سیدھا راستہ بتانا چاہتے ہیں۔ اگر تم ان کے بتائے ہوئے نظام زندگی کو چھوڑ کر کفر کے نظام، غلط نظام کی طرف جاؤ گے تو اس میں ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ اللہ کا کوئی نقصان ہوگا، تمہارا اپنا نقصان ہے۔ دیکھیں کتنی لاجیکل بات ہے کہ تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب ہم ہی نہ بہتری لینا چاہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ او اللہ جو ہے جسٹ نہیں ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ اتنا لاجیکل دین ہے ہمارا، اور اتنا کہ انسان کو سمجھ کیوں نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات نا۔ اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 171 میں، یا اہل کتابی، دیکھیں یہاں پہ حرف ندا ہے، یہ پکارا جا رہا ہے، کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اہل کتابی، کتاب والوں کو۔ کتاب والے کون یہاں پہ ہیں؟ یعنی کہ نصارہ اور یہود، لیکن مینلی آیت پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ لا تغلو، مت زیادتی کرو، غین اللام واو روٹ لیٹرز ہیں، غلو کہتے ہیں، غلو کسی چیز میں بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے زیادہ کر دینا، کہ اس کی مقام سے ہٹا کر بہت بڑا مقام پہ لے جانا، اس کو غلف کہتے ہیں، یا پھر اس کے مقام سے ہٹا کے اس کو بہت نیچے گرا دینا، یہ بھی غلف آ جاتا ہے۔ تو افراط اور تفریط، تو یہاں پر اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم نہ زیادتی کرو فی دینکم، اپنے دین میں، ولا تقولو، اور مت کہو، علی اللہ، اللہ پر، الا سوائے الحق، حق، یعنی کہ ان کو منع کیا جا رہا ہے اس بات پہ کہ اہل کتاب اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ انما، سوائے اس کے کہ نہیں، دیکھیں انا ہوتے بے شک، لیکن جب انما آ جاتا ہے تو اس میں اتنی زیادہ شیورٹی آ جاتی ہے کہ there is nothing other than this، ٹھیک ہے؟ تو سوائے اس کے کہ نہیں، المسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے، رسول اللہ، رسول پیغمبر، اللہ کا ہے، وَكَلِمَتُهُ، اور کلام ہے، کلمہ ہے، کلام ہے، اس کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا۔
القا ڈال دیا، ہا اس کو یعنی کس کو، کلام کو، الا طرف مریم مریم کے، وروحم اور روح ہے، منہ اس کی طرف سے، فآمنو پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، ولا اور نہ، تقولو کہو، ثلاثہ تین ہے، انتہو باز رہو، خیرم بہتر ہوگا، لکم تمہارے لیے، انما سوائے اس کے کہ نہیں، اللہ اللہ الہ واحد، الہ الہ ہے واحد ایک، سبحانہ پاک ہے، وہ اس سے، ان یہ کہ یکونا ہو لہو اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، لہو اسی کا تو ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ وکیلا کارساز۔ بہت ہی زبردست آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو دوسری جو کرسچینٹی اور جوڈائزم کا جو بلیوز ہیں اس کا یہاں پہ کمپلیٹ نیگیشن کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اہل کتاب سے تجاوز نہ کرو، اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہ کہو، اور مسیح یعنی عیسیٰ مریم کے بیٹے نہ تو خدا تھے نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس اعتقاد سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، تمہارے ہی حق میں بہتر ہے، اللہ ہی معبود واحد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز ہے، بڑا کافی ہے وہ۔ تو یہاں پر یہ اہل کتاب نے کیا کیا تھا، مینلی جو نصارہ نے کیا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں اتنا غلف کا شکار ہو گئے کہ ان کو اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا، یا اللہ الہی بنا دیا ان کو، اور یا پھر ان کو مطلب جو ان کا جو ٹرینٹی کا بلیو ہے کہ اللہ اور پھر اس کا بیٹا حضرت عیسیٰ، اور پھر تیسرا روح القدس یعنی کہ حضرت جبرائیل۔ تو یہ ٹرینٹی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تینوں اعتقاد کو یہاں پہ رد کر دیا ہے، نگیٹ کر دیا ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے۔ دیکھیں کلمہ کیوں کہا، کیونکہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کلمہ جس کو القا کیا اللہ تعالیٰ نے ڈالا مریم، الا طرف مریم کی طرف، یعنی کہ ویسے تو پریگننسی ہوتی ہی مطلب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مرد اور عورت کے ملنے سے ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جو برتھ ہے وہ بڑی معجزانہ طور پہ ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی شان ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کن کہنے سے، جو کن ہے وہی جو رول پلے کیا جو ایک آدمی کا اسپرم پلے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کن کا نتیجہ ہے کہ جو حضرت مریم علیہ السلام نے کنسیو کیا اور 9 منتھس کی پریگننسی ہوئی، اور پھر حضرت عیسیٰ جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ یہی اسی بات کو جو کلمہ کہا گیا، کلام کہا گیا، وہ کیا ہے، کن۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ہر چیز ہے کن کا نتیجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن ہو جا، فیا کن، بس وہ ہو جاتا ہے، اور اسی کن کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت جو بھی بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے القا کیا مریم کی طرف، اور ان کی روح منہ، یعنی کہ یہ ان کی روح منہ کا کیا مطلب ہے کہ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مطلب یہ اس میں کیا کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح تو ساری اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پھونکی جاتی ہے، ہر انسان میں جو 20th ویک میں جو روح پھونکی جاتی ہے وہ اللہ ہی اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے۔ روح منو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
भेजी गई थी, ये अल्लाह का कोई हिस्सा नहीं थे कि जिस तरह उन्होंने गुल्फ करके उनको अल्लाह का इलाह बना दिया या अल्लाह का बेटा बना दिया। तो तमाम रूहें तो ऐसे तो जो अभी बताया कि रूह जो होती है तमाम इंसानों में अल्लाह ही की तरफ से आती है। इसी तरह रूहुल कुदुस, पीछे जो भी ये सूरह आल इमरान में पढ़ा कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में कि वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिरूहिल कुदुस कि वो उनकी हर स्टेप पे मदद करते थे, हर स्टेप, और वो करते किसकी? अल्लाह ताला के हुक्म से होता था। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बयान किया गया है। तो ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई मतलब कि उनका कौन का नतीजा है जिसकी वजह से हज़रत ईसा पैदा हुए। तो अल्लाह ताला की तरफ सिर्फ वो बातें करो जो हक हैं, अपने गुमान और जन पर मबनी बातें मत करो। वो अल्लाह ताला का एक हुक्म है जो हज़रत मरियम की तरफ भेजा गया। वो अल्लाह ताला की रूहों के खजानों में से एक रूह है जो हज़रत मरियम पर उतारी गई। अल्लाह को जैसे मानना चाहिए वैसा ही मानो और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। अपने दिल से नई बात घड़ कर बयान ना करो कि खुदा तीन है। अल्लाह का मर्तबा इतना घट जाता है और हज़रत मसीह ईसा इब्न मरियम का मर्तबा इतना बढ़ जाता है, इसी को उलूफ कहा गया है। इसमें एक भी कोई सच्चाई, उलूफ में फिर कोई सच्चाई बाकी नहीं रहती जिसको अकल आम तस्लीम कर सके। अल्लाह ताला ऐसी सिफात से पाक है, वो अकेला बगैर किसी शरीक के तुम्हारा माबूद है। ये कैसे हो सकता है कि उसकी कोई औलाद हो? जमीन और आसमान ही तमाम के तमाम उसी की हैं और सब चीजें उसी के इख्तियार में हैं। तो औलाद की जरूरत इंसानों को होती है, अल्लाह को औलाद की जरूरत नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद, कि ना उसने किसी, अल्लाह एक है, वाहिद है, तमाम तारीफों की लायक है। उसने ना किसी को जना और ना उसकी कोई औलाद हुई, ना उसके कोई पेरेंट्स है ना वो किसी का पेरेंट है, राइट। तो यही बात यहाँ पे बता दी गई है कि उनकी कंप्लीट निगेशन कर दिया गया है। इसी तरह जो है मतलब, और ये फरमा दिया कि ऐसा कहोगे तो ये तुम्हारे लिए गलत है क्योंकि तुम शिर्क में मुब्तला होगे, और यही बात हुई कि वो शिर्क में मुब्तला हो गए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इससे बाज रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और इस अल्लाह इसके सिवा कुछ भी नहीं कि वो एक अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। और अल्लाह वाहिद है, इल्लाहु वाहिद, अल्लाह ही है और वो इन तमाम चीजों से पाक है। और ये वो लोग उन्होंने यहाँ पर यही बता दिया गया है। तो गुलूफ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज मुसलमान में भी हम ये वो लोग देखते हैं, तो उसके थोड़े से पॉइंट्स नोट डाउन कर लें कि कैसे, किस बेस पे हम ये कह रहे हैं। नंबर वन कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। देखिए वो लोग होता ही मोहब्बत के बेस पे है, या फिर जैसे कि किसी को उनको उन्होंने मोहब्बत के बेस ही पर तो इतना हजरत ईसा का इतना हाई लेवल बना दिया कि अल्लाह के मुकाबिल नहीं बल्कि अल्लाह ही बना दिया, इलाह ही बना दिया। इसी तरह आज भी अगर जो मुसलमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मकाम से उठाकर अल्लाह के मकाम तक ले जाते हैं नाउजुबिल्ला, तो फिर ये भी गुल्फ आ जाता है, और गुल्फ सबब बनता है शिर्क का, सबसे बड़ा वजह बनती है शिर्क की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, इससे ज्यादा मेरी तारीफ ना करो, ठीक है। मेरी शान में इतनी तारीफ ना करना कि जैसे नसारा ने किया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ। देखिए हमारा कलमा शहादत है क्या? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि वो अल्लाह का बंदा है और उसका रसूल है। तो जब हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमा दिया ऐसे, तो फिर हम उनसे बढ़कर कोई अगर काम करेंगे, उनको उनका मकाम उससे ज्यादा बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो हम गुल्फ का शिकार हो जाएंगे। और फिर हम सोचें कि हमारा क्या अंजाम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो यहाँ पे कंप्लीट मना कर दिया है।
یا پھر یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمیں کسی عبادت کا بتایا تو ہم اس سے زیادہ اپنی طرف سے نیکیاں کریں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس سے یہ فرق پڑتا ہے تو کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی ان کی محبت میں غلف کر جاتے ہیں، اور یہی بات بنتی ہے بدعات کی۔ اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ پھر وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کو پسند ہوتی ہیں انسانوں کو، تو ایسا کرنا بدعت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یا پھر جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، دیر از نو ڈاؤٹ ایٹ آل کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا بھی ہے، جبار بھی ہے، دیان بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ کہتے رہنا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور گناہوں میں انڈلج ہوتے چلے جائیں تو پھر یہ غلف کا شکار ہو جائیں گے نا، تو پھر ہم مطلب کہ غلف میں پڑ جائیں گے۔ اچھا، پھر اس میں اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک گروہ ضرور ایسا رہے گا میری امت میں جو دین کو بالکل بیلنس رکھے گا۔ اگر کوئی کھانے میں نمک زیادہ ڈال دے یا نمک ڈالے ہی نہیں تو ذرا سوچیں کہ اس کھانے کا کیا مزہ ہوگا، رائٹ؟ تو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ایسا مت کرو۔ اور کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ہم سورہ نساء میں کب مین تھیم کیا تھی اس کی، ون آف دا مین تھیم کیا تھی؟ بیلنس۔ ہمیں امت وسط بنایا گیا، ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے، رائٹ؟ اور پھر ہمیں یہ بیلنس دین دیا گیا ہے۔ یہود نے اپنے دین میں بہت سختیاں کر دی اور نصارہ نے اپنے دین کو بالکل لائٹ کر دیا۔ اسلام نے کیا ہے؟ بیلنس دین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اعمال وہ ہیں جو اوسط درجے کے ہوں، جو تم مستقل کر سکو، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نعتیں قوالیاں کہنے کو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی ان کے مقام کو یا تو بہت بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ غلف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ ہم نے یہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، پر آج مسلمانوں میں بھی ہم یہ باتیں دیکھتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں بھی سب کو اپنے عقیدے کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ ایون صحابہ کرام کے درجات کو بعض لوگ اتنا ہائی لیول پہ لے جاتے ہیں یا اتنا گرا دیتے ہیں، یہ بھی غلف ہے، ٹھیک ہے؟ جو مقام ان کا ہے ان کو اسی مقام پہ رکھنا مسٹ ہے۔ اسی طرح جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے وہ شخصیت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تو ہمیں بہت اچھا دین دیا، لیکن اس میں بھی ہم قرآن اور سنت کو چھوڑ کے دیکھیے شخصیت پسندی نہیں کرنی۔ شخصیت پسندی بھی جو ہے یہ بھی علف میں لے جاتا ہے۔ یا کسی کا یہ کہنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مطلب انسان نہیں تھے، وہ بشر نہیں تھے، وہ نور اللہ نور تھے یا وہ منن نور تھے۔ اب دیکھیے جب یہ کوئی کہتا ہے وہ منن نور تھے، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے نور میں سے تھے، تو یعنی کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک چڑھا دیتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی غلف آ جاتا ہے نا۔ تو اس طرح نہیں کرنا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تو کسی کو بھی ہم شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کی جو اولیاء کرام گزرے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو صحیح پہنچایا، لیکن لوگ شخصیت پسندی کا اتنا شکار ہوئے کہ انہی کی عزت میں اتنا بڑھے کہ انہی کی عبادت کرنے لگے اور غلف کا شکار ہو گئے۔ دیکھیں غلف میں انسان ایکچولی لوگ کیوں اس میں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ بہت میٹھا میٹھا اور بڑا اس میں فن نظر آتا ہے کہ یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، پوری پوری رات نوافل پڑھتے رہیں اور فرائض ہی سے غافل ہو جائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی غلف ہے۔ کوئی بھی چیز ان بیلنس ہو جائے نا تو وہ پھر غلف میں آ جاتی ہے۔ جو جس کا مقام ہے اس کو اسی مقام پر رکھنا ہے، یہی ان ٹیک ہوم میسج ہے جو یہاں پر ان آیات میں بتایا گیا ہے۔ اوور کانفیڈنٹ ہونا بھی یہ بھی غلف، یا یہ کہنا کہ مجھے تو کسی کی سے مدد لینی میں پسند ہی نہیں کرتی، کسی سے مدد لینا مجھے تو ضرورت ہی نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے انسان ایک دوسرے سے ہیلپ لیتا ہے، تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔
کہ اوور پریز نہیں کرنا کسی کو، اور یا کسی کی جیسے دیکھیں کسی کی نفرت میں اتنا بڑھ جانا غلط ہے، اسی طرح کسی کی محبت میں بھی حد سے تجاوز کر جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی غلف کا شکار ہے ہو جانا ہے۔ دنیا چھوڑ کر صرف رحمانیت کو اختیار کرنا یہ کیا ہے، یہ بھی غلف ہے۔ اور پھر ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگتے رہنا یہ بھی غلف ہے، یا صرف ہر وقت بس جہاد ہی کرتے رہنا یہ بھی غلف ہے، یا پھر یہ صرف ہر وقت تبلیغ ہی کرتے رہنا اور فرائض سے ہی غافل ہو جانا یہ بھی غلف ہے۔ تو مطلب کہ ہمارا دین بڑا بیلنس دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہر اسٹیپ میں، ہر اسٹیپ پر بیلنس نظر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی طرح مسجدوں کو عیدگاہ نہ بنانا، میری مسجد کو عیدگاہ نہ بنانا، کیا مطلب کہ میلوں ٹھیلوں کی جگہ نہ بنا دینا جیسے یہود و نصارہ نے کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہمیں طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا اسی کو فالو کرنا ہے، جو ہمیں قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اسی کو فالو کرنا ہے، اور جو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا اس کو فالو کرنا ہے۔ اپنے طریقے سے چلیں گے تو ہم غلف کا شکار ہو جائیں گے۔ جو مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو مقام جس کا ہے اس کو اس مقام پہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑی بڑی امپورٹنٹ آیات تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر اسٹیپ پہ رہنمائی فرمائے، آمین، اور ہمیں سنبھال کے رکھے، ہمیں سنبھلنے کا موقع دے۔ یہی اسی کو تو نام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں ہر اسٹیپ پہ، دنیا کی زندگی کے ہر اسٹیپ پہ۔ یا اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہماری مدد فرما اور ہمیں بھٹکنے سے بچا، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔